बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको पता है जो दुबई में, जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात कहा जाता है, दुबई में जिस तरह इन अरब ममालिक में जिस तरह ये सैलाब की एक सूरत हाल जो बहुत ही ख़तरनाक है और निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया, और इस बारिश के रिकॉर्ड ने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि दुबई में आज से पहले ऐसा इल्मिया नहीं हुआ, और बेतहाशा नुकसान जो दुबई के कारोबारी हजरात को भी हुआ और आम लोगों को भी हुआ। ये वो दुबई है जो शान और शौकत का एक महल समझा जाता है, जिसमें अयाशी के सारे अड्डे दुबई में हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से हों, जुए के अड्डे, फहाशी अड्डे, किसी भी किस्म के। और इसके साथ साथ आपको पता है दुनिया क्रिकेट, फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट के टूर्नामेंट, हॉकी के तमाम टूर्नामेंट, तमाम खेल भी दुबई में होते हैं। अब ये दुबई में इतना बड़ा जो सैलाब आया है, इसकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात से ये आया है? वो स्पेल जो है जो दुबई में आया है, वो पाकिस्तान में जो दाखिल हुआ, वो बलूचिस्तान में कितना उसने नुकसान पहुंचाया, और सिंध में जब अभी दाखिल हो रहा है तो सिंध में क्या क्या नुकसानात होंगे। कराची में भी बारिशों की पेशगोई की हुई है, लेकिन कम दर्जे की बारिश लगेगी। इसके साथ साथ जो कराची की सियासी सरगर्मियां हैं, आप सबको पता है, बिलखसूस एहलियान कराची को, कि कराची की जो एक नामी गिरामी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और आफाक साहब की जमात के अलावा जेडीए की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इनमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हुकूमती जमात है कि वो वफाक में भी है और सूबाई हुकूमत भी उनके पास है। जेडीए ओपोजिशन के साथ बैठी ओपोजिशन में है। जमात इस्लामी को जब वो सिंध हुकूमत के साथ एहतजाजन जब सिंध हुकूमत के सामने आती है जमात इस्लामी, और उसके बाद सिंध हुकूमत के कई अरकान आते हैं, रहनुमा आते हैं, और जमात इस्लामी के हाफिज साहब को मना लेते हैं। माजी में भी हाफिज साहब ने कराची के लिए बदस्तूर आवाज़ उठाई, बेहद आवाज़ें उठाई उन्होंने कराची के लिए, लेकिन जब जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने धरने भी दिए शराय कायदीन पे, शराय फैसल पे, लेकिन उनके धरने के कुछ टाइम बाद जब सूबाई हुकूमत के रुकन जब उनके धरने में जाते थे तो वो धरना उनका ख़त्म हो जाता था, और उसके साथ साथ वो तमाम मुतालबात जो उन्होंने रखे होते थे हुकूमत के लिए, वो सारे एकदम ख़त्म हो जाते थे। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आवाज़ उठाई कि जमात इस्लामी जब आवाज़ उठा रही है तो उसमें अमल पैरा भी होना चाहिए। अभी जमात इस्लामी मुल्की सियासत के बारे में जो मामूलात हैं, उनके बारे में अभी ईद गुजर गई, मौलाना फजल रहमान निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी, ओपोजिशन का जलसा भी हो गया पशीन में, आपने देखा। अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ये हुकूमत के अंदर है, तो इस टाइम एमक्यूएम पाकिस्तान खामोश है, लेकिन इनकी खामोशी जो है वो बदस्तूर कराची वालों के लिए नुकसानदेह है। आपने वोट लिया या नहीं लिया, लेकिन आप मीडिया पे आके यही कहते हैं हमें मुहाजिर कौम ने वोट दिया, हमें कराची वालों ने वोट दिया। आप जब कराची वाले आपको वोट दे रहे हैं तो आप कराची वालों के लिए कर क्या रहे हैं, आप वो बताएं। मुसलसल कराची में गैर मुकामी लोग, गैर मुकामी लोगों की बादशाहत, गैर मुकामी लोगों की नौकरियां, एक छोटे से इदारे से लेके बड़े इदारे, सूबाई इदारे में देख लें,
تمام کی تمام سرکاری اسپتال دیکھ لیں، سب کے سب غیر مقامی لوگ ان کے اندر بھرتی ہیں، اور مقامی لوگ نہ پولیس میں ہیں نہ کسی اسپتال میں ہیں، سب غیر مقامی بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ غیر مقامی کراچی والوں کے ساتھ اور کراچی کے رہائشیوں کے ساتھ جس طرح سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جس طرح سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں فیملیز کے ساتھ، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ لوگ اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ایک چوکیدار ہی کیوں نہ ہو۔ تمام کے تمام لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ان لوگوں نے کراچی والوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی ہیں اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ خود یہ کام کرتے نہیں ہیں اور نوجوان کو آگے آنے نہیں دے رہے، اور ان لوگوں کو آگے آنے دیا جا رہا ہے جو کہ کراچی کے ہے ہی نہیں، جو دادو سے، لاڑکانہ سے، سکھر سے، اندرون سندھ سے اٹھا کے لا رہے ہیں ان کی نہ اتنی تعلیم ہے نہ ان کی کوئی تربیت ہے، ان کو لا کے عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور جن کی تعلیم ہے، جن کی کوئی تربیت ہے، جو اچھا پڑھے لکھے ہیں، وہ بیچارے کوئی بائکیا چلا رہا ہے، کسی نے برگر کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بریانی کا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی پان چھپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کراچی والوں کے حال ہے۔ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ اگر میں اٹھا رہا ہوں، مجھ کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ تمہارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تم ابھی بچے ہو۔ مجھے کہا جاتا ہے تم نے کراچی کی سیاست کو تم نہیں جان سکتے، تم کوئی اور کام کرو، تم بچے ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو جتنے لوگ ہیں، چاہے سیاسی ہیں یا کسی ادارے میں ہیں، یہ کیا دائرے کا آئے ہیں؟ یہ بھی بچپن سے ہی اوپر آئے ہیں نا۔ ہم اگر عوام کی خدمت کرنے کے لیے جس طریقے جو ہماری سہولت ہے، ہم اس سہولت کے تحت اپنی عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا یہ ڈیجیٹل چینل ہو۔ ہم اپنے ڈیجیٹل چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے عوام کی لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہماری آواز پہنچ بھی رہی ہے لوگوں تک، اور لوگ آگے الحمدللہ شیئر بھی کر رہے ہیں ہماری آواز کو، اور ہم اس طرح پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب جو دوسری معاملات ہیں پاکستان کی سیاست میں، اب الطاف حسین کی جو سیاست کے معمولات ہیں، اب ان کے لیے جس طرح ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے قائد کے لیے دروازے بند کیے ہیں اور اپنے قائد سے اظہار لا تعلقی کی ہے، اور آج اگر الطاف حسین کو یہ ادارے، یہ حکومت آج الطاف حسین کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، جس طرح نواز شریف کی غلطیوں کو درگزر کیا گیا، اگر آج الطاف حسین کی غلطیوں کو درگزر کر دیا گیا، آج الطاف حسین کو اجازت مل گئی الیکٹرانک میڈیا پہ آنے کی، آج الطاف حسین کو سیاست میں قدم بڑھانے کی اجازت مل گئی، تو یہ جو مصطفیٰ کمال، یہ انیس قائم خانی، یہ خالق مقبول صدیقی، یہ خواجہ اسحاق، یہ فیصل سبزواری، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ دوبارہ الطاف حسین کے قدموں کے نیچے ہوں گے اور معافیاں مانگ رہے ہوں گے، اور پھر سب کے سب یہ رکن بن کے، رابطہ کمیٹی کے رکن بن کے پھر الطاف حسین کی خدمت کر رہے ہوں گے، جو آج الطاف حسین کو غدار بھی کہہ رہے ہیں، جو آج الطاف حسین کو لوگوں کے قتل و غارت کا مجرم بھی ٹھہرا رہے ہیں، جو آج بلدیہ میں جو برسوں ایک اتنا بڑا حادثہ گزرا، اس کا ذمہ دار بھی الطاف حسین کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور بھی ایسے کئی کیسز ہیں جن کا اپنے ان کے الطاف حسین کے لوگ الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام تر الزامات الطاف حسین سے ختم کر دیے گئے، جس طرح ایک الطاف حسین ایک سیاسی بندہ ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، نواز شریف سے بھی ہوئی، عمران خان سے بھی ہوئی، زرداری صاحب سے بھی ہوئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ہوئی، جتنے بھی یہاں لیڈر آئے سب سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے بھی غلطی کری ہے،
نواز شریف نے کتنی بار غلطیاں کری، کتنی بار نواز شریف واپس آئے، ان کو اجازت مل گئی، الطاف حسین کی غلطی بھی ختم ہو سکتی ہے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے، یہ کہاں جائیں گے، یہ پھر وہی نیچے الطاف حسین کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور بھائی بھائی کر کے بلا رہے ہوں گے، جو آج الطاف حسین کو ہر چیز کے لیے مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، اور پنجاب کی گورنمنٹ میں جس طرح کے اب بھرتیاں سفارشات پہ چل رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سب کو پتہ ہے مریم نواز ہیں۔ اب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کس قانونی حیثیت سے وہ نواز شریف کو اپنے پروٹوکول میں لے کے جا رہی ہیں، کون سے قانون کے تحت؟ سعودیہ کے وزیر خارجہ جب پاکستان میں آ رہے ہیں تو کس قانون کے تحت بلاول بھٹو ان سے وہاں بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو تو حکومت کا حصہ ہی نہیں اپنے آپ کو مان رہے، کہ حکومت کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، اور وہ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں ان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرف نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ گھوم رہے ہیں سرکاری پروٹوکول میں۔ جب آپ نے کوئی وزارت ہی نہیں لی، آپ کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہے اور نواز شریف قائد ہیں، قائد کے لیے بھی ہے، قائد عوام کا پیسہ اس طرح اڑا رہے ہیں، غریب مر رہا ہے یہ لوگ پیسے اس طرح اڑا رہے ہیں۔ اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، ہوگا جب ان کی حکومت جائے گی، انہیں پہ یہ سارے کیس واپس آئیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ، گلزار کے ساتھ کیا ہوا، ایسا ہی ہوا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ایسا ہی ہوا۔ باقی جتنے بھی وزراء جاتے ہیں، وزیر جاتے ہیں، وزیر اعظم جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے انہی کے سارے کیسز ان پہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔